बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सवात में जो कुछ हुआ है, जो रात से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हमारे सामने आ रहा है, उस पर मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब का पैगाम याद आता है। शहर गिल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमा, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। नक्श बनने नहीं पाते कि बिगड़ जाते हैं, नई मिट्टी को नए चाक से खौफ आता है। जो वाक़या पेश आया है उस पर एक चीज़ मुझे लगता है कि कम से कम इस मामले में ये अच्छी हुई है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वाक़े की कवरेज नहीं की है। इस वाक़े की बराए नाम कवरेज हुई है और ये ठीक हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो एक बंदा देख रहा है। ड्राइंग रूम में कोई चीज़ देखी जाती है तो उसका रिएक्शन अलग होता है, पूरा घर देख रहा होता है। जब लाउंज में बैठ के टीवी चल रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो अफसोसनाक है जो कुछ हुआ। सियालकोट का एक शख्स बताया जा रहा है अपनी फैमिली के साथ सवात गया था। सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि उस शख्स ने नाउजुबिल्लाह कुरान पाक नजर आतिश किया, और ये भी बताया जा रहा है कि जब उसे थाने ले जाया गया सवात मदियन, वहाँ पर उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ये भी हमारे पास अब तक बताई गई कहानी है। उसकी एक तस्वीर सामने आ रही है, एक दरमियानी उम्र का शख्स है, और फिर बताया जा रहा है कि हुजूम पहुँचा, थाने गया, थाना उन्होंने नजर आतिश कर दिया, उस शख्स को उन्होंने वहाँ से निकाला। एक अकाउंट ये आ रहा है कि उस शख्स को पहले ही एक गोली चाट गई थी और फिर उसके बाद वो उसको घसीटते हुए लाए। जब उसमें कोई जान नहीं थी, वो एक लाशा रह गया था, लाकर ये आवाज़ लगी कि जिस तरह इसने नाउजुबिल्लाह कुरान बेहुरमती की नजर आतिश किया, वही अंजाम इसका होना चाहिए। तो उन्होंने उस शख्स के साथ, तो बात यह कि सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम यह है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो इस पर ज़बरदस्त अल्लाहू अकबर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कुरान पाक की तौहीन की जब बात हो ना, तो एक मुसलमान के जज्बात मजरूह होते हैं, ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम एक रियासत में रहते हैं, हम एक मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का कानून है। तो ये जंगल तो है नहीं, हमारे यहाँ कानून की बड़ी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। खुद हुकूमत उड़ाती है, खुद इदारे उड़ाते हैं, खुद पुलिस उड़ाती है, खुद इस्टेब्लिशमेंट उड़ाती है, सियासतदान उड़ाते हैं, पार्लिमान कानून की धज्जियाँ उड़ाती है। जो 90 दिन में इंतखाबात वगैरह और दीगर मामलात हैं, तो खुद पार्लिमान कानून की धज्जियाँ उड़ाती है, अदालतें इंसाफ नहीं देती। अरशद शरीफ के केस में देख लीजिए आप, उसके बाद दीगर केसेस हैं हमारे सामने, अदालतें इंसाफ नहीं देती हमारे यहाँ। ये सब कुछ होता है। तो रियासत खुद इंसाफ का मजाक बनाती है, ऐसी की तैसी करके रख देती है रियासत। बट स्टिल हम इस रियासत से कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी बहैसियत शहरी हमें करनी है, कानून है। और ये जो मैंने आपसे बात की थी ना, रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमा, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। तो बात यह है कि एक लम्हे को सोचिए, रसूल अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, तो फिर हम लोग उनके मानने वाले, हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब का कलमा पढ़ने वाले, हम जब ये अमल अंजाम देते हैं तो क्या हम तौहीन के मुर्तकिब खुद नहीं हो रहे? क्या ये हमारा काम है कि हम एक जत्थे की सूरत में ये फ़ैसला कर डालें? क्या ये कानून का काम है? तो जो हमने किया है वो शर्मनाक है। जो उस शख्स ने किया वो साबित होना ना होना, उसके बाद उसे अंजाम तक पहुंचना, ये बहस ही ख़त्म कर दी हमने। तो हमने कानून अपने हाथ में ले लिया, कानून की भी खिलाफ वर्जी की। हमने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो तरीक़ है उससे भी मुंह मोड़ लिया, तो हमने भी तौहीन कर दी। तो हमें शर्मसार होना चाहिए। हमने जलाकर एक
بندے کے لاشے کو جو کیا ہے، اس کے خاندان پر، اس کے بچوں پر، اس کی بیوی پر کیا بیتی ہوگی. اور یعنی سیالکوٹ سے ایک شخص سوات جا کر میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ قرآن پاک کیوں جلائے گا، اور اگر جلایا تھا کوئی ثبوت سامنے آئے اور اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے. اور اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ کے انصاف پر یقین رکھنا مسلمانوں کا ایمان ہے. تو جو ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی صورت. اور اب ریاست کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو وہاں پر ہے، جس طرح کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوا، جی ایچ کیو کے باہر ہوا، کہ ہم نے ریاست کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا تھا. جیو فینسنگ کا بھی، ایک ایک چہرے کا بھی اسٹلز نکالے، ویڈیو نکالے، اشتہار دیا، اور تمام لوگوں کو ریاست جو تھی اس نے سامنے ان کی شناخت لانے کے بعد گرفتار کیا تھا. یہ سب کچھ کیا تھا. اس کے بعد عدالتوں میں مقدمات چلائیں، اپنے انجام تک پہنچائیں. یہاں جو ہے ریاست کو، یہ جو لوگ تمام کے تمام تھے، ان کو قانون کے دائرے میں، انصاف کے دائرے میں لانا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. جس طرح سے ہم فنکشن کرنے لگے ہیں اس طرح سے یہ ملک نہیں چل سکتا. یعنی کہیں بھی کسی پر بھی کوئی بھی الزام لگا دے اور اس کے بعد ہجوم انصاف کرنے کھڑا ہو جائے، دو لوگوں کی آپس کی رنجش ہو، چپقلش ہو، دشمنی ہو، اور اس میں کوئی کسی پر الزام لگا دے اور ہجوم شروع ہو جائے، تو یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے. اس کا سدباب کرنا ہوگا، اس کو روکنا ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میں نے کہا میں آپ سے عرض کروں، میں اپنی رائے جب یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ضرور رکھوں کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. اس کے بعد محمد زبیر صاحب نے ایک ایسا انٹرویو دیا ہے کہ میاں نواز شریف، مسلم لیگ نون، ان کی پنجابی میں کہتے ہیں ایسی کی تیسی کر دی، منجی ٹھوک دی ہے. تو یہ جو زبیر صاحب کا انٹرویو ہے، میاں نواز شریف پہ انہوں نے گرم دیگچا الٹ دیا ہے، اور میاں نواز شریف کی تمام چیزیں انہوں نے کھول کر رکھ دی ہیں. محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لندن پلان تھا، لندن پلان پر باجوہ بھی عمل کر رہا تھا اور نواز شریف بھی عمل کر رہا تھا. نواز شریف کی ان کے مطابق جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں ہوئیں. 8 مارچ 2022 تحریک عدم اعتماد آئی تھی. وہ کہتے ہیں جنوری میں رابطے ہو گئے تھے، نواز باجوہ رابطے، اور 2 ملاقاتیں ہوئیں. لندن میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں. کاشف عباسی صاحب نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو میں نے ملاقاتیں کی تھیں، یہ ملاقاتیں جو ہوئی تھیں یہ ہوئی تھیں 2020 میں، اور 2020 میں یہ ملاقاتیں اگست اور ستمبر میں ہوئی تھیں. غالباً 27 اگست کی تاریخ تھی اور ستمبر کی 8 تاریخ کے آس پاس کی کوئی تاریخ تھی، یا 8 ہی تھی شاید. تو تب یہ ملاقاتیں ہوئی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو جنرل باجوہ اور نواز شریف کی خفیہ ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی مجھ پہ ملبہ ڈال دیا، اور ایسے بنایا کہ میں نے تو زبیر سے کہا تھا، میں تبھی فارغ کر رہا تھا عمران خان کو. یعنی تحریک عدم اعتماد 2022 10 اپریل تک بات چلی گئی ہے، 9-10 اپریل تک. وہ کہتے ہیں میں تو تبھی فارغ کر رہا تھا عمران خان کو 2020 میں. اس وقت یعنی 2020 کے ستمبر میں، اکتوبر میں جنرل باجوہ عمران خان کو فارغ کرنے کی تیاری کر چکے تھے. یہ بتانے محمد زبیر میاں نواز شریف کو بقول محمد زبیر کے. اور وہ کہتے ہیں آپ کو زبیر نے کچھ اور بتایا ہوگا، تو نواز شریف صاحب بھی ناراض ہو گئے کہ یہ کیا کیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ سے میاں نواز شریف نے ایک اور توسیع کا وعدہ کیا تھا اور ایکسٹینشن کی کمٹمنٹ کی تھی. اس پورے پلان کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ شہباز شریف تھا. اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ اس وقت ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ تمام جماعتیں شامل ہیں. نون لیگ شامل ہے، پیپلز پارٹی شامل ہے، MQM شامل ہے، چھوٹی بڑی تمام جماعتیں شامل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی ہیں، پھر اس کے بعد مینگل صاحب ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، مطلب وہ کہاں جماعت ایک صاحب ہیں، اور علامہ راجہ ناصر عباس. یہ تمام ایک ایک 2 شخصیات ہیں. اور پھر جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ ایک جماعت پیچھے ہٹ جائے تو اس ملک میں پھر کوئی آواز نہ اٹھ سکے اگلے 10-12 برس. محمد زبیر یہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک ہی جماعت ہے جو اس وقت سیاست کر رہی ہے، جو اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے، جو جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہے، عمران خان کی جماعت.
اور محمد زبیر کی گفتگو سے کاشف عباسی صاحب نے جب یہ پوچھا بھی تو یہ اشارہ ملا کہ محمد زبیر پی ایم ایل این چھوڑنے والے اب وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر سکتے ہیں. انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی. انہوں نے یہ کہا کہ مریم صفدر نے مجھے کہا تھا کہ باجوہ اور ہماری ملاقاتوں کا کسی کو کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ بات محمد زبیر نے کی. محمد زبیر اب یہ تمام باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون سیاست کر رہی ہے میں یہ سیاست نہیں کر سکتا. جمہوریت کو پامال کرنے کے لیے حرکتیں کی مسلسل کر رہے ہیں. عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کیا. اور مریم نواز نے 2022 نومبر میں کہا تھا کہ ہماری حکومت نہیں تھی. جب مریم نواز نے یہ کہہ دیا تھا تو پھر وہ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی تھی. اور اگست 2023 تک انہوں نے الیکشن نہیں کروایا. یہ جمہوریت کے مجرم ہیں. یہ ان کا سب سے بڑا سن ہے, ان کا سب سے بڑا گناہ ہے. وہ کہتے ہیں کے پی کے میں پنجاب میں چمٹے رہے. اندر کی میٹنگز میں یہ بات ہوتی تھی کہ اگر الیکشن کرایا تو عمران خان 2/3+ جیتے گا. خیبر پختونخوا میں بھی پنجاب میں بھی تو نہیں کروایا تھا اور اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے میں بھی ساتھ تھی. پھر وہ کہتے ہیں پاکستان میں جو کچھ ہوا, ملک میں مار دھاڑ ہوئی, الیکشن نہیں ہوئے, اس کی ذمہ دار بھی نون لیگ ہے. یہ جو 9 مئی کی بات ہوتی ہے نا, اس کی ذمہ دار بھی نون لیگ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مئی میں مردم شماری ہو گئی تھی, 2023 کے مئی میں مردم شماری ہو گئی تھی. پھر بھی یہ پورا سسٹم اس پر بیٹھ گیا کہ نہیں اگست تک لے کر جائیں گے. الیکشن کمیشن نے اس کے بعد اگست کے بعد کہا اب ہمیں حلقہ بندیاں کرنی ہیں, حلقہ بندیاں کر لیں گے پھر الیکشن ہوگا. وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کو وقت دیا جائے کہ اپنی مرضی کی عدالت آ جائے تو پھر اس کے بعد جائیں گے اور پھر الیکشن کی طرف بڑھیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز شریف نے جو کہا تھا نا میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی, تو وہاں سے میرے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی. جب مریم نواز شریف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے نون لیگ نے جو ووٹ دیے, میاں نواز شریف نے حلف لیا تھا لوگوں سے کہ ووٹ دو باجوہ کو, سب مل کے لندن میں, خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کیا تھا تو پھر وہاں سے بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ جب آپ گناہ کہہ رہی ہیں اور مجھ سے میڈیا پوچھتا ہے کہ بھائی یہ گناہ ہے تو پھر نواز شریف گناہ گار ہے, کس کا گناہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں کیا جواب دیتا. اور مجھے مریم نے کہا تھا سنبھالیں نا زبیر صاحب, آپ زبیر صاحب کو ترجمان بنایا ہوتا. وہ کہتے ہیں مجھے تو کہہ دیا تھا کہ اب آپ سنبھالیں. تو زبیر صاحب نے نون لیگ کی, ایک تو ویسے ہی حالت پتلی ہے, بیانیہ نہیں ہے نون لیگ کے پاس, اور زبیر صاحب نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ روز خطاب کیا ایوان میں, اور وہ کہنے لگے کہ جنرل فیض نے حامد میر کا شو بند کروایا تھا, ویگو ڈالا آتا تھا, ویگو ڈالا مجھے اٹھا کر لے گیا. غالباً ایمپریس روڈ کی بات کر رہے تھے, ویگو ڈالا اٹھا کے لے گیا. میں جیل میں کن حالات میں تھا, مجھے تو کوئی سہولت نہیں ملی تھی. پھر میں نے جا کر وہاں پر اسد وڑائچ کی بات ہو رہی ہے, میں نے بھی اسد وڑائچ سے کہا تھا کہ مجھے سہولتیں یعنی بستر دے دو, تکیہ دے دو, باقی چیزیں وغیرہ. تو انہوں نے کہا نہیں جناب آپ کو یہ نہیں مل سکتی, منع کیا گیا ہے. میں نے عدالت سے سہولتیں نہیں. خواجہ آصف صاحب یہ بتا رہے. خواجہ صاحب اس میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جب گرفتار کیا گیا تو یہ غالباً دسمبر کی 29 تاریخ تھی. جنوری میں, مڈ جنوری میں آپ نے عدالت سے رجوع کر لیا تھا. جنوری کے تیسرے ہفتے کے آس پاس آپ کو سہولتیں وغیرہ مل گئی تھیں. تو اس سے زیادہ وقت تو عمران خان کو عدالتوں سے سہولتیں حاصل کرنے میں لگ گیا تھا. اور یہ جو ایکسرسائز مشین اور سہولتیں آپ کہتے ہیں, ان کے لیے عمران خان کے وکلا نے عدالت میں لڑائیاں لڑی ہیں, اور ٹھیک ٹھاک لڑائیاں لڑی ہیں. اس کے بعد جا کے ملی ہیں چیزیں, مہینوں کے بعد, کیونکہ عمران خان کو جیل میں سال ہونے والا ہے. تو آپ تو جنوری کے تیسرے ہفتے میں سہولتیں وغیرہ لے چکے تھے, اور پھر فروری میں آپ چلے گئے تھے, 16 فروری تھی غالباً, آپ چلے گئے تھے ہاسپٹل, اور آپ کی کیٹریکٹ سرجری ہونی ہے, موتیے کا آپریشن, ساتھ میں ہرنیا بھی بتایا جا رہا تھا, اس کا آپریشن. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں اس آپریشن کے لیے جس میں لگتے 2 گھنٹے, یہ جو موتیے کا آپریشن ہوتا ہے نا 2 گھنٹے, اس کے بعد بندہ واپس آ جاتا ہے, ہاسپٹل سے نکل جاتا ہے. مکمل ریکوری ویژن کی 4 ہفتے میں ہو جاتی ہے, لیکن ہاسپٹل 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, 2-4 گھنٹے کا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. آپ نے اس کے بعد ہاسپٹل میں کوئی مہینہ پلس گزارا ہے, جو میں خبریں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اب اس وقت, وہاں سے نمبرز نکال رہا ہوں. تو خواجہ صاحب جو آپ نے کیا, اور پھر اس کے بعد غالباً جون میں کسی وقت
آپ رہا بھی ہو گئے تھے، تو آپ گئے پہلے نیب کے مہمان بنے، وہاں سے آپ جیسے ہی جیل گئے ہیں تو جیل سے آپ فوراً چلے گئے تھے کہ مجھے لے کر جاؤ علاج کے لیے، ہاسپٹل چلے گئے، 2 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے، آپ نے وہاں ہفتوں گزارے، اور پھر ہم نے دیکھا آپ کی ضمانت بھی ہو گئی تھی، اس لیے تو آپ یہ کہتے تھے کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا اپریل میں آپ پنجاب لے لیں اور پھر آگے مرکز بھی لے لیں ہم سے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی تھیں یہ کیسے ہو رہی تھیں؟ خواجہ آصف صاحب یہ بتائیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے، یہ جو ایوان میں کھڑے ہو کر تقریر کرنا ہے کہ تب بھی ویگو ڈالا چلتا تھا، تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا تب بھی ویگو ڈالا چلتا، تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس وقت بھی ویگو ڈالا چل رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔